नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ और तजज़िया करूँगा। उसमें सबसे पहले मैं आपको हैदराबाद की कुछ अहम तरीन और हसास इलाक़ों में 144 का निफाज किया गया है, कशीदगी का माहौल बताया जा रहा है। क्यों, इस पर मैं तफसीली रोशनी डालूंगा। उसके अलावा शहरियत बिल के नाम पर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डालना चाहती है और हिंदुस्तान को पूरी तरह इसराइल जैसा बनाना चाह रही है, इस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। और उधर गुलबर्गा से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई थी, शायद खबर आप तक पहुंची होगी कि एक 8 साल बच्ची का रेप कर दिया गया और उसको मार दिया गया है। इसके अलावा उन्नाव से भी एक बहुत ही हंगामा खेज़, बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। इन तमाम खबरों से बहुत ही दिल छलनी हुआ जा रहा है कि आखिर भारत किसकी जानिब जा रहा है, उसकी सोच और उसकी फ़िक्र किस तरह से जो है निचली जानिब जा रही है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में 14,000 अमरीकी फ़ौजी क्या भेजा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, ये एक सवाल है और इस पर कुछ खबरें और इस पर तबसरे आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को लेकर के बहस है, उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और मस्जिद हराम में तोसी काम 1444 हिजरी में मुकम्मल हो जाएगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। और ये मस्जिद हराम में कहाँ तक तोसी काम हुआ है उस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बैकअप नाज़रीन आइए मैं आपको ले चलता हूँ हैदराबाद की जानिब। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद असमत दरी और कत्ल वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है, जो 2-3 दिन पहले यहाँ पेश आया था। हैदराबाद में इस वाक़े को लेकर कुछ ज़्यादा ही एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। हालात को देखते हुए शहर में 2 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज किए जाने का ऐलान कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक शहर में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि शहर में 5 दिसंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। इनका कहना है कि फैसला उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के बाद लिया गया है जिसमें कहा गया था कि कुछ तंजीमें हैदराबाद शहर में फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि खुफिया जानकारी के मुताबिक कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो इलाके में कशीदगी पैदा करके अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे माहौल में निज़ाम कानून बरकरार रखने और अमन व खैर सगाली की फ़िज़ा कायम रखने के लिए कुछ इक़दाम किए गए हैं। दफ़ा 144 नाफिज करना भी इसी के पेश नज़र उठाया गया कदम है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के मद्देनज़र इज्तिमाई असमत दरी व कत्ल के चारों मुलजिमीन को चीरापल्ली के सेंट्रल जेल में रखा गया है। इन चारों को एक अलग सेल में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि जेल के अंदर किसी तरह के हंगामे से बचा जा सके। जेल इंतज़ामिया का मानना है कि इन चारों मुलजिमीन पर बाकी कैदी हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अलहदा रखा जा रहा है। जेल की सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़ा दी गई है ताकि किसी मुश्किल वक्त में हालात पर काबू पाया जा सके। बताया जा रहा है कि चारों मुलजिमीन से कोई भी पूछताछ सेंट्रल जेल में ही किसी से भी कोई पूछताछ सेंट्रल जेल में ही की जाएगी और वहीं पर उनकी पूछताछ की जाएगी, अलग इलाकों में नहीं ली जाएगी। बैकअप नाज़रीन हैदराबाद में जो मामला पेश आया, जो रेप का मामला पेश आया एक खातून डॉक्टर का, उसके बाद हंगामा खेज़ी है पूरे मुल्क में। और हैदराबाद इस वक्त जो है वहाँ पर इसी चीज़ को जो है वजह बना करके, और चूँकि इस वक्त जो है 6 दिसंबर भी आ रहा है, इस वजह से जो है हालात को पूरी तरह से जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही कुछ फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से। यही वजह है कि पुलिस इस वक्त पूरी तरह अलर्ट हो गई है। नाज़रीन अब आइए हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने शहरियत बिल के लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है और अपनी बहुत सारे वजाहतें की। हैदराबाद से लोकसभा MP और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीम बिल और NRC के मुद्दे पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में इसकी मुखालिफत करेंगे और दूसरी पार्टियों से भी अपील करेंगे कि वो इस बिल की मुखालिफत करें। NDTV के खबर के मुताबिक उन्होंने कहा आईन में शहरियत को मजहब से नहीं जोड़ा गया। पहली बार ऐसा हो रहा है जब BJP हुकूमत अपना असली चेहरा दिखा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने दिखा दिया है कि वो अपने सियासी नज़रियात की पैरवी कर रहे हैं, आईन की नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह वाज़ेह तौर पर आईन की दफ़ा 14 और 21 की खिलाफ वर्जी है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہریت ترمیم بل کے بعد جو NRC لایا جائے گا اس میں ان سب کو شہریت مل جائے گی جو مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا۔ حکومت مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی حکومت ملک کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس بل کو پاس کر دیتے ہیں تو مہاتما گاندھی اور آئین کے معمار بھیم راؤ امبیڈکر کی توہین ہوگی۔ ویسی نے یہ بھی کہا کہ اس بل کو لانا مجاہد آزادی کی توہین ہوگی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ کو دو قومی نظریے کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے میں جناح کی اس نظریے کو خارج کرتا ہوں، لیکن اب آپ ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں جہاں اتفاق سے آپ ملک کو دو قومی نظریے کی یاد دلا رہے ہیں۔ آئین کی تمہید کا حوالہ دیتے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہریت ترمیم بل بنا کر حکومت ہندوستان کو اسرائیل کی صف میں لا کھڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس بل کی مخالفت کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ آئین، اخلاقیات اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ آسام میں ہوئے NRC کے مدعے پر انہوں نے کہا کہ وہاں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اب ان کا معاملہ فارن ٹریبونل میں لٹک جائے گا، ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا NRC کی ملک کو ضرورت نہیں ہے، آسام میں آپ نے کرا کر دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں کی فکر ہے جبکہ انہیں اپنے ملک کے شہریوں کی فکر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جب تک آئین ہے اس کو مذہب کی بنیاد پر نہیں بانٹا جا سکتا۔ بہرکیف ناظرین، جو بل اس وقت لائی گئی ہے وہ واقعی بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ جو NRC پورے ملک میں لاگو کرنے سے پہلے جو ہے ہندوؤں کو یعنی ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کو پوری طرح سے جو ہے تحفظ فراہم کرنے کے بعد مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا چاہ رہی ہے یہاں کی مرکزی حکومت۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حلقوں سے اس بل کے خلاف پوری طرح سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے جو پارٹیاں لوک سبھا میں، جو لیڈران لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں ہیں وہ کس طرح سے لابی بناتے ہیں اور اس بل کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، محسوس ہوتا ہے اس کے بعد آئیے ہم آگے کی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور کچھ خبریں ایسے آتی ہیں جو بڑی دل دہلانے والی ہوتی ہیں۔ بھارت یعنی انڈیا کی کچھ خاص فکر یعنی نچلی سطح کے لوگ کس طرح سے جو ہے بدنام کر رہے ہیں ہندوستان کو اور بھارت کو، اور کس طرح جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد انسانیت سے گری ہوئی درندگی کر رہے ہیں۔ یہ کہ خبریں سننے کے بعد واقعی میں جو ہے ہمیں سنجیدگی سے ان خبر کو لینا پڑتا ہے، اور پھر کس طرح سے خواتین، بچے اور بوڑھے ہر ایک آدمی کس طرح غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں اس وقت بھارت میں، وہ اس طرح کی خبروں سے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کی خبر ابھی پرانی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس پر احتجاجی مظاہرے ہو بھی رہے تھے کہ گلبرگہ سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک 8 سالہ بچی کا ریپ ہے۔ جی ہاں، ضلع کے چنچولی تعلقے کے یکاپور گاؤں میں، یہ گلبرگہ کرناٹک میں واقع ہے، پیر کے روز ایک 8 سالہ بچی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ متاثرہ طالبہ دوسرے درجے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہ لڑکی جو باقاعدگی سے اسکول جاتی تھی پیر کے روز غیر حاضر رہی۔ گاؤں والوں نے سہپیر کو اسی گاؤں کی پلیا کے ساتھ لڑکی کو گھومتے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اسکول سے گھر نہیں لوٹی تو والدین نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران انہیں پتہ چل گیا کہ وہ پلیا کے ساتھ ہے۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ بچی سے واقف نہیں ہے۔ مشکوک والدین نے پولیس کو اطلاع دی۔ دیہاتیوں نے یلپا کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یلپا کے ساتھ وہ پل کے قریب نظر آئی تھی لوگوں کو۔ رات کے وقت جب دیہاتیوں نے مشعل کی مدد سے بچی کی تلاش کی تو انہوں نے اس لاش کو گاؤں کے آنگن واڑی مرکز کے پیچھے واقع ملمری آبپاشی منصوبے کی نہر میں دیکھا۔ ملزمان کے اندرونی لباس اس جگہ سے برآمد ہوئے جہاں سے خون بہنے کے بھی نشانات پائے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ انہیں شبہ ہے کہ بچی کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ہے افسوسناک خبریں۔ نہ ہی متوسط طبقے کی خواتین کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بچیوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ خبر پھر وہاں سے آتی ہے جہاں سے جو اکثر جرائم کی خبریں آتی ہیں، اور وہ ہے اناؤ کی خبریں۔ جی ہاں، کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں وقفہ صفر کے دوران اناؤ عصمت دری معاملے پر بحث کی اجازت نہ دیے جانے پر ہنگامہ کیا، جس کے بعد چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے ایوان کی کارروائی کو ملتوی کر دیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتر پردیش کے اناؤ ضلع میں عصمت دری کے ایک متاثرہ کو زندہ جلانے کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے جمعرات کے روز اس معاملے میں 5 ملزموں کو گرفتار کیا۔ متاثرہ کی حالت تشویشناک ہے اور اسے راجدھانی لکھنؤ کے سول اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اسی معاملے پر حزب اختلاف نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے پارلیمان کے ایوان میں ہنگامہ کیا۔
ضروری کاغذات میز پر رکھے جانے کے بعد کانگریس اراکین نے اناؤ عصمت دری معاملے کی متاثرہ کو جلائے جانے کے واقعے پر بحث کا مطالبہ کیا، لیکن نائیڈو نے اس کی اجازت نہیں دی، جو بہت ہی افسوسناک ہے، اور کہا کہ معاملہ ایوان کی کارروائی کی فہرست میں نہیں ہے۔ اس پر اپوزیشن اراکین کھڑے ہو کر بلا تاخیر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان میں شورغل کرنے لگے۔ نائیڈو نے اراکین سے نظام بنائے رکھنے کی اپیل کی، لیکن اپوزیشن اپنے مطالبے پر بضد رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایوان کی کارروائی کو ملتوی کر دیا۔ اس واقعے پر اناؤ کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ونود پانڈے نے کہا کہ بہار پولیس تھانہ علاقے کے ہندو نگر گاؤں میں جمعرات کے روز ایک عصمت دری کی شکار لڑکی کو پیٹرول ڈال کر جلانے کی کوشش کی گئی۔ ملزمان کو پکڑنے کے لیے 4 ٹیمیں تعینات کی گئی تھی۔ 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ غور طلب ہے کہ اناؤ کے بہار تھانہ علاقے کے گاؤں ہندو نگر کی لڑکی کے ساتھ عصمت دری کی گئی تھی۔ اس کے بعد 2 نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ خاتون اسی مقدمے کی پیروی کے لیے رائے بریلی جا رہی تھی۔ جمعرات کی صبح 4 بجے کے قریب متاثرہ رائے بریلی جانے کے لیے ٹرین پکڑنے بیسواڑہ اسٹیشن کے لیے نکلی تھی۔ اسی وقت دونوں ملزمان اور ان کے 3 ساتھیوں نے گاؤں کے باہر کھیت میں مبینہ طور پر متاثرہ پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ بہار تھانہ کے ہندو نگر گاؤں میں 12 دسمبر 2018 کو متاثرہ کو اغوا کر کے رائے بریلی ضلع کے لال گنج تھانہ علاقے میں اس کی عصمت دری کی گئی تھی، اور اس معاملے میں شیوم ترویدی اور شبھم ترویدی کے خلاف تھانہ لال گنج میں نامزد مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ معاملے کی سماعت رائے بریلی ضلع عدالت میں چل رہی تھی، لیکن اب اس پورے وقفے کے بعد جب ان کو ضمانت ملی، تب ضمانت ملنے کے بعد اس متاثرہ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے ناظرین، کس طرح جرم پر جرم کیے جا رہی ہے، اس سے زوری سینہ زوری، نہ جانے اس کو کیا الفاظ دیے جائے کہ درندگی کی حد ہو گئی، حیوانیت کی حد ہو گئی کہ آپ جو ہے جرم پر اور جو ہے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے جان سے کھیل رہے ہیں ان خواتین کی جو پہلے سے ہی متاثرہ ہیں اور جن کی زندگی برباد کر دی گئی ہے۔ ان تمام جرائم، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود نہ ہی پولیس انتظامیہ اس چیز کو سنجیدگی سے لے کر کے اس طرح کے واردات پر جو ہے روک لگانے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے، اور نہ ہی مرکزی حکومتیں اور ریاستی حکومت اس بات کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں، جو واقعی بہت ہی افسوسناک ہے۔ بھائی غیر ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ کیا امریکہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت حالات بنے، مشرق وسطیٰ اس کا آپ جانتے ہیں، وہاں 14,000 امریکی فوجی کیا بھیج رہا ہے؟ تو اب تازہ رپورٹ آ رہی ہے کہ نہیں بھیج رہا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی میڈیا ترجمان الیسا فرح کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ بے بنیاد ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں 14,000 اضافی فوج بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹویٹر پر اپنی نئی ٹویٹ میں ترجمان نے لکھا ہے کہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں سامنے آنے والی رپورٹ غلط ہے۔ امریکہ اپنے 14,000 اضافی فوجی مشرق وسطیٰ ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اس سے قبل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں بتایا تھا کہ واشنگٹن ایرانی خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے 14,000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ بدھ کی شام اپنی رپورٹ میں اخبار کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ذمہ داران ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے درجنوں بحری جہاز بھیجنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ خطے میں امریکی فوجیوں کو بھیجنے کا ایک منصوبہ موجود ہے، جس کا مقصد امریکی پابندیوں کے جواب میں ایران کی کسی بھی ممکنہ رد عمل کو روکنا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ ذمہ دار نے بدھ کے روز انکشاف کیا تھا کہ ایران کی جانب سے جلد کسی ممکنہ جارحیت کے اشارے مل رہے ہیں۔ بیک ناظرین، نے بہت سارے اخبارات میں رپورٹ چھپی، اس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ میں گھس کر کے امریکہ ایک نہ ختم ہونے والے جنگ کو ایک مرتبہ پھر ہوا دینا چاہتا ہے۔ سیریا، عراق، ایران، یہاں سب کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، لبنان میں اور یمن میں۔ اب ایسے حالات میں اگر امریکہ 14,000 مزید فوجی بھیجتا ہے تو مزید جو ہے یہاں پر جو چیزیں حل ہونے کے قریب تر ہیں، وہ اس میں بھی جو ہے ایک مرتبہ پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک جو ہے جنگ تھوپی جا سکتی تھی مشرق وسطیٰ میں۔ اس وجہ سے جو ہے اس خبروں کو لے کر کے بہت زیادہ تبصرے جاری تھے، لیکن اب وہاں کی وزارت دفاع سے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ یاد رکھیں کہ اس وقت عراق اور ایران میں پرزور احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں۔ عراق میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران وہاں کے مظاہروں میں مداخلت کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں امریکہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہے اور کسی بھی طرح سے وہاں کی حکومت کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہاں پر 300 سے زائد لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے ایران میں۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے ایک طرف ایران کو دھمکی دے رہا ہے امریکہ، اور اندرونی سطح پر وہاں کی حکومت کو گرانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے نوجوان ایران حکومت کے خلاف ہیں۔ اور اس کے علاوہ آفیشیلی بھی بیان آ چکا ہے کہ ایران میں عوام کے ساتھ پوری طرح امریکہ کھڑا ہے۔ بہرکیف یہ مشرق وسطیٰ میں اور بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ امریکہ کی جو سازش ہے، اس کی جو سیاست ہے، اس کو جو ہے گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ صحیح طور پر ہم لوگ
وہاں کی سیاست کو اور امریکہ کی سیاسی پالیسی کو اور مسلم دشمنی کو سمجھا جا سکے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آج کے آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے مسجد حرام کے سلسلے میں۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے متعلق مطاف اور تیسری سعودی توسیع کے منصوبوں کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے۔ مطاف اور شامیہ کی توسیع سمیت مسجد حرام کے تمام ترقیاتی منصوبے 1444 یعنی 1444 ہجری میں پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ حرمین شریفین کی امور کی جنرل پریسیڈنسی میں انجینئرنگ کی امور کے ڈائریکٹر عمار الاحمدی نے سعودی روزنامے مکہ کو بتایا ہے کہ مطاف کی توسیع کے منصوبے میں متعدد و دیگر ذیلی منصوبے شامل ہیں۔ یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد منصوبہ ہے، جہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ توسیعی کام بھی بنا کسی توقف جاری رہتا ہے۔ منصوبوں سے متعلق ایجنسی براہ راست نگرانی اور جائزے کا کام انجام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ بھال اور مرمت کے کاموں پر بھی خصوصی توجہ کے نتیجے میں قابل ذکر بہتری آئی ہے۔ مثلاً 1439 ہجری میں مرحوم شاہ فہد توسیع کی برقی سیڑھیوں میں 60 مرتبہ شکایت سامنے آئیں، جبکہ گزشتہ برس 1439 ہجری میں یہ تعداد کم ہو کر 8 رہ گئی۔ الحمدی نے کہا کہ آئندہ 6 ماہ میں مسجد حرام میں ترقیاتی اور توسیع منصوبوں کے حوالے سے بڑی پیش رفت کی امید ہے۔ انہدام کی کارروائیوں کی تکمیل ہوگی، حتمی مراحل کا اختتام ہوگا۔ مطاف کی توسیع میں شامل کارروائیاں جو ہے اس میں بیت الخلاء، وضوخانے، برقی زینے، لفٹس، صوتی نظام، سیکورٹی کیمرے اور ٹھنڈے پانی کے کولر۔ مطاف کی توسیع میں نمازیوں کی تعداد منصوبے کے آغاز سے قبل 1,97,900 نمازی، منصوبے کے دوران 2,15,958 نمازی، منصوبے کی تکمیل کے بعد 2,78,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء کی تعداد 1439 ہجری میں 8,680 تھی، 1440 میں اس کی 5,640 ہو گئی۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعد اس کی تعداد 12,400 ہو جائے گی۔ اسی طرح وضو خانے پر نظر ڈالیں گے تو 1439 ہجری میں وضو خانوں کی تعداد 1,671 تھی، 1440 ہجری میں 2,241 ہوئی۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعد اس کی تعداد 9,200 بن جائے گی۔ اسی طرح برقی زینوں کی تعداد پر نظر کریں تو 1439 ہجری میں 256 تھی، 1440 ہجری میں 275 ہو گئی۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعد 680 برقی زینے ہوں گی۔ اس کے علاوہ لفٹس 1439 ہجری میں 7 تھیں، 1440 ہجری میں 10 ہو گئی۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعد لفٹس کی تعداد جملہ 147 ہو جائیں گی۔ حرم شریف کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے بعد دیگر اعداد و شمار پر اگر نظر کی جائے تو 8,534 سیکورٹی کیمرے، 9,572 ساؤنڈ سسٹم، 1,20,000 کولرز، سعی کی جگہ یعنی صفا و مروہ کے درمیان 1,15,600 نمازی نماز ادا کر سکیں گے، یعنی سعی کر سکیں گے۔ دوسری توسیع میں 3,67,400 نمازی وہاں پر نماز ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ 70 رہنما اسکرینز رہیں گے، یعنی 70 جگہ پر آپ لوگوں کو اسکرینز ایسی لگائی جائیں گی جہاں پر رہنمائی ہوں گی کہ کہاں صحیح کہاں ہے، مطاف کہاں ہے، اور فلاں بہت ساری چیزوں کے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے پوری تکمیل کے بعد جو نقشہ بنے گا، جو سہولیات ہوں گی مسجد حرام میں۔ ویسے ناظرین، یہ رپورٹ آئی تھی، میں محسوس کیا کہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ دلچسپ رپورٹ تھی۔ بہرکیف آج کے پرائم ٹائم میں مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔